बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आज सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान ने ज़बरदस्त खाता अपना खोल लिया जीत के साथ। हमने इंग्लैंड के मैच के बाद तो थोड़ी तनकीद ज़रूर की थी, लेकिन कल के मैच में भी ऑल्दो कुछ विकेट ज़रूर गिर गई, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और पाकिस्तान स्कॉटलैंड के खिलाफ ये मैच जीतने में कामयाब रहा। ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भी कुछ हैं जिनको डिस्कस करना है, लेकिन आई थिंक वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी कल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपको ज़रूर बताया था। तो ये बड़ा एक क्रिटिकल फेज़ है इस टीम के लिए, जहाँ पर आपको तकरीबन हर मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें कल की भी, तो आई थिंक थोड़ा स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन फिर विकेट गिरने की वजह से थोड़ा सा बैक फुट पर चले गए, लेकिन फिर थोड़ा सा कम बैक हुआ। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस, लेकिन अभी भी एक जो कंप्लीट परफॉर्मेंस जिसके हम आदी हो चुके थे पिछले कुछ सीरीज़ और उसके अलावा हमने एक टूर्नामेंट में भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई, वो यहाँ पर नहीं हुआ। और आप यकीन कीजिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन वो यहाँ पर होगा भी नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, ये बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो है। आप ये अगर एक्सपेक्ट करें और हम भी ये एक्सपेक्ट करें कि आते ही वन साइडेड मैच जीत के चले जाएंगे, तो यहाँ पर इतना आसान नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस एज ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, रिगार्डलेस के इंटरनेशनल स्टैंडिंग्स टीम्स की कहाँ पर हों या उनका टेस्ट स्टेटस है या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। अब तक श्रीलंका ने बड़ा इंप्रेस किया, मैं जापान से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, अमेरिका ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी अब तक दिखाई है। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान है, जिसके लिए उन्होंने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और उस स्क्वाड को हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर। ये जो 3 T20s होंगे, ये आखिरी तैयारी का मरहला है T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो जो इसमें अब आपको कॉम्बिनेशन, यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट्स का टाइम नहीं है। आई थिंक आपने जो कॉम्बिनेशन बनाकर खिलाना है वर्ल्ड कप में, उसको अब आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेंगे और ये एक आपकी फाइनल रिहर्सल ही आप इसको समझ लें। उसके बाद आपसे बात करेंगे बांग्लादेश और ICC के दरमियान जो एक ओवरऑल सिचुएशन है वो अब भी क्रिटिकल है और अब तक कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हो सकी। 21 का इंतज़ार तो सबको है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि एक रिप्लेसमेंट टीम से राब्ते जो हैं वो कायम हो चुके हैं ICC के, और ये प्रॉस्पेक्ट पर गौर किया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनता तो कौन सी ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप में उनको रिप्लेस करेगी, और उसके बारे में भी आपको मैं तमाम तर तफसीलात ज़रूर दूंगा। उसके बाद आपसे फुटसल की हमने ज़रूर बात करनी है। हमने बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड थे, कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन 2 मरतबा हम लीड लेने में कामयाब रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत से पाकिस्तान वुमेंस फुटसल टीम नहीं जीत पाई और भारत जो है वो ये मैच जीत गया। ज़रूर थोड़ी सी मायूसी होती है, लेकिन इट वाज़ अ वेरी इंटेंस गेम, बट ओवरऑल आई थिंक परफॉर्मेंस वाज गुड। जीते नहीं ये तो अब ऑब्वियसली एक सवाल ज़रूर है, क्योंकि इससे पहले बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज आ रही थी, लेकिन आई थिंक नॉनदलेस द गर्ल्स हैव डन अस प्राउड एज वेल। और उसके बाद आपसे कौमी स्नूकर चैम्पियनशिप की बात करेंगे, जहाँ पर बड़े ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान के नामवर स्नूकर प्लेयर्स जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर चुके हैं पाकिस्तान का, और बहुत सारे इनामात और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीते हैं, वो आपको एक्शन में नज़र आ रहे हैं। उसमें इरफान भी हैं, उसमें अर्शद इकबाल हैं, और बड़े ज़बरदस्त मुकाबले नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप में भी चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वैसा? शुक्र आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल्सो जॉइनिंग अस इज सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्ज़ियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं मोहित शाह अल्लाह का साहब? एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन पहले अंडर 19 की जो परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर एनालाइज करेंगे। तो सना मीर, बैक टू विनिंग वेज, और अच्छा भी है कि हम जीत गए हैं, लेकिन आई थिंक जैसा कि मैंने कहा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस बहैसियत कौम लगा लेते हैं कि लोगों ने कहा कि अब हर मैच ही वन साइडेड होगा। वर्ल्ड कप के अंदर शायद ऐसा पॉसिबल नहीं इस एज ग्रुप में। बिल्कुल नहीं है, और अच्छी चीज़ ये पाकिस्तान के लिए कि चेज़ करके जीते, पहली चीज़, और समीर मिन्हास की परफॉर्मेंस के बगैर भी जीते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। जैसे कल भी बात हो रही थी कि उस्मान शाजी ने बात की कि उस्मान के रन्स बड़े ज़रूरी हैं, बड़े अच्छा पहले से खेलते आ रहे थे, तो कल नज़र आया उनको बैटिंग करते देख के कि आपके पास जो मिडल ऑर्डर है वो ठीक नज़र आ रहा है। क्योंकि फरहान भी अगर एशिया कप में देखें जो कैप्टन थे, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, उस्मान भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, तो इन दोनों का परफॉर्म करना फॉर द इन द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट बड़ा पॉजिटिव साइन है। फरहान ने जो कैप्टन है इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ा अच्छा 50 किया, इन्होंने कल बड़ा अच्छा 50 किया, तो ये अब फ़ायदा ये हो जाएगा कि थोड़ा सा एक प्रेशर ऑफ हो जाएगा
آپ کے جو ٹاپ آرڈر ہے سمیر منہاس ہو گئے, سارا جو ایک پریشر ان کے اوپر آ رہا تھا کہ ہر میچ جتوانا ہے. سو اچھا فائٹ کر کے جیتنا پڑا. کل اسکاٹ لینڈ کی بھی تعریف کرنی پڑے گی, فیلڈنگ میں بولنگ میں بڑی اچھی اور بیٹنگ میں بھی فائٹ کرتے رہے. ایک ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان 150 کے اندر ان کو آؤٹ کر دے گا, لیکن پھر ان کا کم بیک تھا, پھر چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپس 30-40 رن کی پارٹنرشپس, تو اچھا نظر آیا کہ اسکاٹ لینڈ نے بھی مقابلہ اچھا کیا. بٹ امپورٹنٹ رنز آن دا بورڈ, بیکاز یہی نظر آتا ہے اسکاٹ لینڈ زمبابوے میں سے اوبیسلی اب رن ریٹ پہ ہی فیصلہ ہوگا, کیونکہ ان کا آپس کا میچ تو جو تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا. تو پاکستان کے لیے اب زمبابوے والا میچ کو بھی جیتنا اب ضروری ہے, تاکہ پوائنٹس آپ کے پاس آپ کیری کر سکیں. اچھا, میں چاہوں گا کیونکہ آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے, آپ نے انٹرنیشنلی دیکھا بھی ہے, آپ کامنٹری بھی کرتی رہی ہیں, ایز اے پریزنٹر بھی گئی ہیں مختلف ٹورنامنٹس, ایج گروپ میں بھی آپ دیکھتی ہیں, وومنز مینز اسپورٹس. اسکاٹ لینڈ کی میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی بات کریں. آل دو وہاں پر کرکٹ بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی میں ہوتی ہے, جتنی وہاں سے بھی ہمیں انفارمیشن ملی. ایون کوچز کی بات آپ کر لیں یا اسٹرکچرس تو ہیں بٹ بڑے لمیٹڈ کیپیسٹی میں. لیکن آئی تھنک ایک ٹیم جس کو ہمیں واقعی جس کا ڈیولپمنٹ ماڈل اسٹڈی کرنا چاہیے, بہت کم عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے, وہ اسکاٹ لینڈ ضرور ہے, اینڈ دیٹ از اکراس مینز ویمنز اینڈ ایج گروپ کرکٹ. بالکل, آئی تھنک ان کی ویمنس نے بہت زیادہ جو ہے وہ امپروو کیا. T20 ورلڈ کپ میں پہلی دفعہ آئیں. اسی طرح سے اگر ہم باقی بھی ان کے فارمیٹس کو دیکھیں, انڈر 19 نے بھی کل بہت اچھی کرکٹ کھیلی. اس کا ایک بہت بڑی وجہ ان کے ایج گروپ کرکٹ میں پلیئرس کو رسپیکٹ دینا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی, اسکاٹ لینڈ تو میں نہیں گئی کھیلنے, پر آئرلینڈ بہت قریب ہے, اور اوبویسلی اب آئرلینڈ کی ذرا بہتر حالات ہیں بیکاز وہ زیادہ ریگولرلی کھیل رہا ہے, بٹ اسکاٹ لینڈ بھی انہی زیادہ چیزوں کو دیکھ کے چلتا ہے. تو ایک تو انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ ان دونوں ٹیمز کو بڑا فائدہ دیتی ہے, آئرلینڈ ہو یا اسکاٹ لینڈ ہو. اور اسی طرح ینگ بچے اسکول لیول سے ان کے ٹرپس شروع ہو جاتے ہیں, کرکٹنگ ٹرپس ہوتے ہیں جو آپ جا کے کرکٹ کلبس کے ساتھ جا کے کھیلتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ آئرلینڈ میں 11 انڈر 11 کا میچ ہو رہا تھا, اور ہم انٹرنیشنل ٹیمز کا کوئی اسکیڈول ICC کوالیفائرز میں کچھ اوپر نیچے ہوا تو ان کو گراؤنڈ کو پراپر طریقے سے بتایا نہیں گیا کہ ہماری پریکٹس بھی وہیں تھی. تو ہم نے لٹرلی 1 گھنٹہ ویٹ کیا دونوں انٹرنیشنل ٹیمز نے کہ وہ انڈر 11 کا میچ ختم ہوگا تو ہم گراؤنڈ پہ اندر جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں. ہم باہر جو باؤنڈری کے باہر تھی ادھر ہم نے اپنے اسٹریچز کیے, اور چھوٹی موٹی گیم جو کھیلنی تھی وہ باہر کھیلی. سو آپ امیجن کریں کہ انٹرنیشنل ٹیم کو وہ ویٹ کرا کے اپنے انڈر 11 کے پلیئرس کا میچ ختم کرا رہے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے چلو بچوں باہر نکلو. ہم لوگوں کا یہاں پہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تھوڑا سا کوئی باہر سے بڑی ٹیم بڑی ایج گروپ کے لوگ بھی آ جائیں تو ہم ہٹا دیتے ہیں, ہم تو خالی گراؤنڈ میں نکال دیتے ہیں. تو انٹرنیشنل ٹیم تو دور کی بات ہے, یہ انٹرنیشنل ٹیم کو آپ ویٹ کریں تو اس طریقے سے. اور پھر ان کے پراپر اسکوررز ہوتے ہیں, الیکٹرانک اسکور بورڈس چل رہے ہوتے ہیں, پراپر امپائر ہوتے ہیں, تو ہم خود ہی امپائرنگ پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. سو یہ سارے جو اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے جو ایج گروپ کرکٹ ہے. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں انفارچونیٹلی وہ تو ہم اپنی انٹرنیشنل مینز اور ویمنس ٹیم کے لیے نہیں کر سکتے کہ پورے سال کا جو اسکیڈول ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے انڈر 11 نے کتنے میچ کھیلنے ہیں, کون سے گراؤنڈ پہ کھیلنے ہیں, کس اپوزیشن کے اگینسٹ کھیلنے ہیں, کب کھیلنے ہیں. تو آپ اس کو پورے اپنے سیزن کو پلان کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو اوبویسلی اسٹرکچرز میں بہتر کرتے ہیں, بٹ ہمارے پاس را ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, ہمارے پاس ایک کلچر ہے کرکٹ کا جو پھر اوبویسلی انڈر ایج گروپ میں چاہے ان کے پاس فیسلٹیز ہوں بھی پر ہم آؤٹ شائن کر جاتے ہیں. اچھا, میں وہاں نہیں تھا لیکن آئی کین پکچر کہ آپ لوگ آؤٹ اسکرٹس میں کھڑے ہو کر جب ان انڈر 11s کے لیے جو آپ لوگ روٹ کر رہے ہوں گے نا, وہ بڑا مزہ آ رہا ہوگا وہاں پہ. اوبویسلی ہم انجوائے بھی کر رہے تھے, تھوڑا فرسٹریٹنگ بھی ہوتا ہے, اوبویسلی بڑے ٹائٹ اسکیڈول پہ ہوتے ہیں, بٹ ہم یہی اس وقت حیران ہو رہے تھے اور اپریشیٹ کر رہے تھے ان کو کہ یار مطلب یہ ہوتا ہے اپنے جو ایج گروپ کرکٹ ہے اس کو رسپیکٹ دینا. اچھا, آپ نے جو کرکٹ ٹرپس کی بات کی نا, کرکٹ ٹورس کی بات کی ہے, وہ یہاں پر بھی ہوتی ہے اور یہاں بھی ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ جب وہ اس شہر میں پہنچ جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں چلو روٹی کھانے چلیں. تو وہ کرکٹ ٹرپ جو ہے نا وہ بیکمز اے فوڈ ٹرپ. تو وہ وہاں پہ ہمارا بڑا فرق ہو جاتا ہے. ہم کرکٹ کو سیکنڈری کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار پہلے پھر لیں, پھر شاپنگ کر لیں, چلو کھانا کھا لیں. ہمارے ساتھ ذاتی طور پر بھی وہ ہم ٹور پہ پشاور گئے تو وہاں پر میں اگلے دن صبح میچ تھا, میں اس کے لیے پریشان تھا, اور میرے الحمدللہ جو باقی 14 ٹیم میٹس دا کوچ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یونیورسٹی روڈ سے کیا کھانا منگا کے کھانا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, یہ بڑا نیچرل ہے ہمارے یہاں. وہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے کوئی بھی اوکیزن ہو ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ روٹی میں کیا ہے, کھانے میں کیا ہے. تو یہ ہمارا ایک جنون جو ہے وہ ڈنر پہ بیٹھے ہو تو ناشتے کا پوچھتے ہیں, ناشتے پہ بیٹھے ہو تو دوپہر کے کھانے کا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بڑا ہمارا ایک فیوریٹ سپورٹ جو ہے
وہ یہ بھی ہے. بٹ موئی شاہ صاحب, آئی ایم شیور آپ بڑے مطمئن ہوں گے کل کی پرفارمنس سے. جیسا کہ میں نے کہا ابھی بھی کچھ ٹویکس کرنے ہیں, لیکن ایک ریالٹی چیک آئی تھنک ضرور ہوا ہوگا کل بھی, اور اس سے پہلے انگلینڈ کے میچ کی تو ہم نے ڈسکشن کر ہی لی تھی کہ یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہونے والا. یہاں پر میں جس طرح کہہ رہا ہوں, میں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, میں جاپان سے بہت امپریس ہوا ہوں. میں نے یو ایس اے کی پرفارمنس دیکھی, سری لنکا واز آؤٹ اسٹینڈنگ, ریکارڈ وہاں پر انڈیویجول اسکور بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا, تو بڑا زبردست ورلڈ کپ جا رہا ہے. اچھا, ایک تو تھوڑی سی جو میم نے بات کی اس کو میں آگے لے کے چلوں گا, یہ ایج گروپ کا اور ان کو ایکسپوئر دینا, اور یہ انٹرنیشنلی اصول یا رول کیا ہے, یقین کریں وہ اتنا پروموٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کہیں اگر انٹرنیشنل میچ بھی ہو رہا ہے یا کوئی فرنچائز کا میچ ہو رہا ہے تو بیچ میں بچوں کو آ کے کھلاتے ہیں. ہاکی میں بھی یہی کانسیپٹ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. مجھے یاد ہے ہالینڈ میں چیمپئنز ٹرافی کور کی ایک دو دفعہ, ایک ورلڈ کپ کور کیا, تو اس میں بھی درمیان میں بچوں کو لا کے آ کے تھوڑا بہت ان کو پلاسٹک کی ہاکی سے اور وہ پلاسٹک کے سافٹ بال سے, بالکل سافٹ بال سے, ان سے وہ کھلاتے تھے. یہ صرف میٹر صرف یہ کرتا ہے کہ ان کی جب اس ایج گروپ میں ان کا کانفیڈنس لیول ہم کراؤڈ کے سامنے کھیلنے کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں, تو وہ پھر جا کے جب انڈر 17 اور انڈر 19 میں کھیلنا آئے تو ان کو پرابلم کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ ہمارے طرف یہ کانسیپٹ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے بچے کو جتنا جلدی آپ اس کو مینٹلی سٹرانگ کریں گے, جتنا جلدی اس میں کانفیڈنس لیول گین کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ کسی کے سامنے کوئی گیم کھیلنا, کوئی پرفارم کرنا, اس کے لیے بھی آپ کو کانفیڈنس چاہیے. تو وہ کانفیڈنس اس طرح ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ چھوٹی عمر میں ان کو بڑے کراؤڈ کے آگے یا بڑی اوکیزن پہ بڑے سٹیج پہ ان کو لے کے چلتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوگی, اور بڑی ضروری ہے یہ چیز. پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں شروع کرنی چاہیے. اب آپ نے بات کیجیے انڈر 19 کی, اچھا لگا مجھے کل ان کا خاص کر سمیر کے بغیر اگر آپ نے ٹیم نے میچ جیتا اور عثمان نے آخر کار پرفارم کیا, اور جو آؤٹ بھی ہوئے وہ انلکیلی آؤٹ ہوئے, باؤنڈری پہ کیچ ہوئے, وہ چھکا تھا تقریباً, وہ اس طرح آؤٹ ہو گئے. بڑا ضروری ہے. احمد حسین نے پھر جس طرح بیٹنگ کی 747 انہوں نے بھی کیا. پھر اس کے بعد جو علی رضا کی بالنگ تھی اپ فرنٹ, میں کہتا ہوں کلاس کی بالنگ کی, اتنی زبردست انہوں نے بالنگ کی. وہ اراؤنڈ 10 for 2 وہاں پہ ٹوٹلی انڈر پریشر آ گیا اسکاٹ لینڈ. یہ سارا دیکھیں پاکستان اچھی ٹیم ضرور ہے, لیکن وہ بات آپ والی ہے کہ یہ ورلڈ کپ ہے. ورلڈ کپ میں اچھے سب ہوتے ہیں, خاص کر 5-6 ٹیمز بہت اچھی ہوتی ہیں. میں نے آسٹریلیا کو دیکھا, میں نے یہی نیوزی لینڈ کو دیکھا, نیوزی لینڈ کی بھی بہت اچھی ٹیم ہے. پھر انڈیا کی اچھی ٹیم ہے, انگلینڈ کی بہت اچھی ٹیم ہے. ہم انگلینڈ سے جیت سکتے تھے کہ وہ انلکیلی ہم نہیں جیت سکے, لیکن یہ ساری ٹیمیں اچھی ہیں. وہ آن دا گیون ڈے آپ کس طرح کھیلتے ہیں, اپنے ریسورسز کس طرح چینلائز کرتے ہیں. کل مومن قمر کی بھی بڑی زبردست آئی ہے. دیکھیں یہ ویرائٹی ہوتی ہے, اور آپ سیام نے بے شک ایک آدھ وکٹ لی ہو, سیام کی لیفٹ آرم سپیڈ, لیکن ان کی بولنگ بہت شاندار تھی. 9 اوور اور 29 اراؤنڈ رنز اور ایک وکٹ. یہ دیکھیں یہ ہم نے مس کیا اس کو, ہم نے اگینسٹ انگلینڈ. اگر وہاں پہ ہم ان کو ڈالتے, اور وہ عمر زیب جو آپ نے ایشیا کپ کے بعد لے کے ٹیم میں آئے ہیں, ان کو نہیں ایک آپ کا سیکوینس. اور لیکن موشا صاحب 45 ڈاٹ بالز کی علی رضا نے اور 37 رن دیے, 4 کھلاڑی کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا. کریڈٹ ٹو ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے اسپورٹس 360 کی, وہ ہمیں یہ تمام جو سٹیٹس ہیں وہ فیڈ کرتے رہتے ہیں. اب سوال ایک میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, باؤنسر تو نہیں کہہ سکتا, آپ اچھا پل بھی مار لیتے ہیں, کہ کیوں اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی جیسے ماضی میں شاید بہت ہی ایک پرفارمنس ونڈرز کے اوپر نا بہت سارے لوگوں کی کیمپین چلائی گئی اور ان کو ڈیبیو کرا دیا گیا. میں آج تک اس حق میں نہیں ہوں کہ ایون علی رضا کو بہت جلدی آپ فاسٹ ٹریک کریں, لیکن ایٹ لیسٹ ایسا اگر پلیئر آپ کو نظر آ جائے نا, تو پھر یہ تھوڑا سا خدشہ ضرور ہوتا ہے یار, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, اس کی ہر چیز پر نظر ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی وہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں تھے, وہ اپنا ریہیب بھی وہاں پر کر رہے تھے, لیکن تھوڑا سا بات کیوں نہیں ہو رہی ان کے اب ایگزیکٹلی دیکھیں, اگر نیکسٹ وقت انڈر 19 ورلڈ کپ تو شاید یہ نہ کھیلیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, سمیر کھیلیں گے, یہ شاید نہ کھیلیں. اب ان کا آگے روڈ میپ کیا ہے گرومنگ کے لیے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں اچھا پیسر اگر آپ نے مس ہینڈل اس کو کرا دیا نا, تو آپ نے میں کہتا ہوں کہ اس کرکٹ کی فارچون, اس ملک کی جو ایک اس کی میں جڑی ہوئی قسمت ہے, اس کو آپ نے ڈیمیج کیا ہے. یہی میں قسم سے ابھی تک مجھے ایک لگتا ہے کہ احسان اللہ کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے. جس نے اس کو ہینڈل کیا, جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے, he was the match winner at that time when he came into prominence. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ سامنے آیا. اس وقت اگر اس کو صحیح ہینڈل کرنے والا کوئی اچھا ٹرینر ہوتا, اچھا فزیو ہوتا, اچھا کوچ ہوتا,
اس کو اس وقت یہ ٹیسٹ کے لیے آپ کا ٹیسٹ میچز کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ایون فارمیٹ کے وائٹ بال فارمیٹ کے لیے بھی یہ آپ کا میچ ونر ہوتا ہے. اچھا ون ڈے میں 2 باؤنسز الاؤڈ ہوتے ہیں تو میں دوسرا بھی مار دیتا ہوں نا ساتھ اسی سوال میں. اب مجھے دکھ کس چیز کا ہوتا ہے کہ اب پاکستان نے بہت شاندار پاکستان کی تاریخ ہے فاسٹ بالرز کی. ٹرو اس میں کوئی وہ ہمارے کچھ لیجنڈز اور گریٹ فاسٹ بالرز مختلف پلیئرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہیں پوری دنیا میں اور ان کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، چاہے اپنے پلیٹ فارم پہ کر رہے ہوں چاہے اپنے ڈیجیٹل پہ کر رہے ہوں. وائی ڈزنٹ ون آف دیم کم اپ اور وہ یہ کہے کہ یار واقعی میں آئی ول ٹرین علی رضا، میں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اچھا تھوڑا سا میں اس کو ہسٹری میں لے جاؤں گا جی. 96-97 میں سرفراز نواز نے ایک کیمپ فاسٹ بالر کے لیے لگایا تھا پنڈی میں. آپ یقین کریں کہ اس میں مجھے نام تک بھی ابھی تھوڑے بہت یاد ہیں، ایک حسنین کاظم تھے یا کون تھے، میں شاید شعیب اختر سے بھی وہ تیز تھے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ اتنے تیز تھے. محسن کمال وغیرہ بھی اس میں تھا، اس طرح کے اور بھی بہت تھے. آپ نے مطلب ہے کہ اس وقت شعیب اختر بھی اپنی تقریباً پرائم پہ تھا بالکل، وہ ٹیسٹ تو ابھی کھیلے نہیں لیکن ٹیسٹ کھیلنے کی بالکل اس میں وہ تھی، اور بڑے تھے. اور وہاں سے پروڈیوس انہوں نے ایک کیمپ لگایا، محنت کروائی میرا خیال ہے 1-1.5 مہینے کا، اور ٹھیک ٹھاک وہاں سے سٹف نکل آیا. اگر ان کو کسی ٹیم میں بھی آپ فٹ ان کرتے، لیکن وہاں بھی پرابلم ایک تھا کہ کچھ ہمارے ٹیم میں ایسے بالر تھے جو کنٹینیو کر رہے تھے، لے کے چل رہے تھے، ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بھی ٹیم میں آ جائے، یہ بھی ٹیم میں آ جائے، اور بات وہی پھر آ کے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے کہ یہ ٹیم میں آ گیا پھر ہماری جگہ انسیکیورٹی زیادہ ہے. اور مجھے شاید یہ شعیب اختر صاحب کو بھی یاد نہ ہو، مجھے یاد ہے یہ بات. اس وقت کے جو کپتان تھے، اب نام مجھے لینا اچھا نہیں لگتا، میں زیادہ وہ نہیں کرتا، جب ان کا ڈیبیو ہوا، ان کو ڈیبیو نہیں کرا رہے تھے، 98 کی بات ہے، ڈیبیو نہیں کراتے. سلیم الطاف تھے ہیڈ سلیکٹر، چیف سلیکٹر. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں، مجھے یہ واقعہ یاد ہے، میں اس لیے آنکھوں دیکھی یہ بات ہے، اور ساتھ میں انوالو تھا اس لیے مجھے یاد ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ نہیں کھیلے گا، یہ کیا ہے، یہ اچھا نہیں، فلانا بالر ہے. مطلب کوشش یہ کی گئی کہ شعیب اختر ڈیبیو نہ کریں. لیکن وہاں پہ ہوا کیا، وہ سلیم الطاف نے سٹینڈ لے لیا. انہوں نے کہا آج یہ تو کھیلے گا، کوئی اور کھیلتا ہے تو بے شک نہ کھیلے نہ، کیونکہ یہ دھمکی بھی مطلب آپ تھوڑا بہت ہی ماڈسٹ ہو رہی ہے، دھمکی لگائی گئی تھی کہ یہ کھیلا تو ہم نہیں کھیلیں گے. نہیں، انہوں نے کہا کوئی اور اگر کھیلنا بھی چاہتا ہے کھیلے، کپتانی کرنا چاہتا ہے کرے، جو کرنا چاہتا ہے، لیکن آج یہ کھیلے گا. اور حقیقت میں پھر اس کھلایا گیا. دیکھیں مجھے اگر آپ آنسٹ سلیکشن کریں نا تو شعیب اختر کو 92-93 میں 92 کے ورلڈ کپ کے بعد ٹیم کیسا ہونا چاہیے تھا. 93 میں ایک نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی اور میں نے زندگی میں ایسی تیز بالنگ نہیں دیکھی. 8 for 32 پورے پاکستان میں جیتتی آئی، وہ یہاں پنڈی کے ساتھ میں ہی تھا، اور شعیب اختر نے 8 for 32 لیے تھے اس اننگ میں. اور کیونکہ میں اکیلا تھا اور میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. پنڈی کلب میں میرے خیال سے نہیں، پنڈی کلب میں نہیں، پنڈی اسٹیڈیم میں تھا. پنڈی اسٹیڈیم میں تھا. 93-94 کی بات ہے، بیکاز پنڈی ایٹ دیٹ ٹائم واز چیمپئن. پرویز اقبال کی قیادت میں پنڈی چیمپئن بنی تھی انڈر 19 کی. لیکن پنڈی کے ساتھ پھر آخر میں انہوں نے ایک میچ کرایا تھا، اور اس میں میرا خیال ہے 2 دن میں وہ نیوزی لینڈ کی اتنی کلاس کی ٹیم تھی، بہت اچھی ٹیم تھی. اس میں بعد میں بہت پلیئر جو ہیں وہ نیشنل ٹیم بھی کھیلے. تو وہ شعیب اختر نے میرا خیال ہے اس وقت شعیب اختر کو 93-94 میں آپ کو ڈیبیو کرانا چاہیے تھا، تو شاید ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہوتا. تو یہ جو آپ کی بات کرنے والی ہے کہ کوئی ایسے ہوتے ہیں ان کو ٹائم پہ آپ ڈیبیو نہیں کراتے، کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کو بغیر ٹائم کے جو ابھی میچور بھی نہیں ہوتے ان کو آپ ڈیبیو کرا دیتے ہیں، ان پہ کام نہیں کرتے، ان کی فٹنس پہ کام نہیں کرتے، ان کی اس پہ کام نہیں کرتے آپ، ان کی جو کوالٹی آف بالنگ ہے امپروو ہوتی ہے. دیکھیں اچھا کوچ ہو نا تو کوالٹی آف بالنگ، کوالٹی آف بیٹنگ بہت امپروو ہوتی ہے، بڑی گنجائش ہوتی ہے. آپ کی پیشنس، آپ کی ٹیکنیک، آپ کی بالر کو دیکھنا، بالر کو سمجھنا، یہ ساری امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس کا سب سے بڑی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا اچھا ٹرینر، اچھا کوچ ہو، ویل ورس کوچ. اینڈ آئی تھنک وہیں سے آپ کا ڈفرنس بن جائے گا. اور یہ ہم نے بار بار بات کی ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے ہم بہت سارے پلیئرس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لیکن اپنے پلیئرس کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نو بڈی سیز کہ یار میں انڈیویجولی رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ میں اس کو ٹرین کروں گا. بٹ آئی تھنک دیٹس اندر سبجیکٹ. کمنگ بیک ٹو انڈر 19 اور اس میچ کے بارے میں
تو سعید محمد اویس پہلے تو آپ کو مبارک ہو, آپ نے سلمان علی آغا کو کہا کہ 12 میں جگہ نہیں بن رہی تو انہوں نے 12 میں 45 کر دیا. عفران یوسف کی کپتانی کو دیکھ کر ان کی بھی پرفارمنس کرٹیسائز کر رہے تھے, کل وہ بھی پرفارم کر گئے. تو میرے خیال سے آپ یہی ایک مشن اٹھا لیں کہ آپ کپتانوں کو کرٹیسائز کرتے رہیں اور وہ پرفارم کرتے رہیں. یار بابر کو بہت کر رہا ہوں لیکن پرفارم نہیں کر رہا, سمجھ نہیں وہ آپ دل سے کرٹیسائز نہیں نہ کر رہے, اصل میں تو ہمیں پتہ ہے. لیکن اچھی بات ہے. دیکھیں ایٹ لیسٹ جو ہم بات کریں کہ کم از کم منہاس کا جو ایک فیکٹر اس سے نکل کے پاکستان کو ٹیم کو سمجھے کہ ہم نے میچ جیتنا, اور خاص کر کے جب مڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں, جیسے جیسے آپ نے آگے جا کے اللہ کرے آپ زمبابوے سے جیت کے تو آپ اگلے سٹیج میچ میں جائیں, اگلا سٹیج آپ کے لیے ٹف ہوگا, وہاں پر آپ کی ایک سینس میں ناک آؤٹ سٹیج ہی ہے. تو آپ نے مڈل آرڈر نے ہی ہمیشہ آپ کو میچز جتوا کے دینے. بالنگ یونٹ کی بات کریں, ہم علی رضا کی بات کرتے ہیں لیکن اس نے 4 کھلاڑی ضرور آؤٹ کیے, لیکن پھر میں اگر بیک اینڈ پہ دیکھتا ہوں تو وہ ایک اسٹارڈم پلیئر ہے اس سینس میں کہ سیالکوٹ کو بھی جتوا دیا, پی ایس ایل کے اندر آ کے اس نے میچز کھیلے میں. اوبیسلی وہ ایک جس ایج گروپ کے اندر ہے وہ اسٹارڈم نیچرلی آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے کیونکہ آپ کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اس اسٹارڈم کو کل بھی کرنا پڑتا ہے خاص کر کے ان جیسے میچز کے اندر. تو وہ بیسٹ مائنڈز باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کل سرفراز کی بات آپ کریں تو جب وہ ایل بی ڈبلیو انہوں نے کیا تو وہ سرفراز احمد جس طریقے سے وہ جو ایک وہ نکلتی ہے نا بڑاس, آپ کو خوشی کی نظر آ رہی تھی کہ دیٹ شوز کہ آپ کی ٹیم کتنا جو بیک ایٹ پہ جیل ہو کے کام کر رہی ہے. آپ نے بھی انڈر 90 کرکٹرز کی بات کر رہے تھے نا, احسان اللہ کی آپ نے بات کی. لکی ٹو ہیو 2 سیزنز ود ہم جب پاکستان نہیں کھیلا تھا. میں جیسے شاہ جی نے کہا میں اس کوچ کا نام نہیں لوں گا, دوسرے سیزن میں ہم لوگ برے طریقے سے تیسرے میچ میں پرفارم کر رہے تھے. 2 میچز کے اندر ہمارا کمبینیشن نہیں کام کرتا. سمین گل تھا, اماد بٹ بھی میری ٹیم میں تھا, ہم لوگ کمبینیشن ہمارا کام نہیں کر رہا تھا. ٹیم میٹنگ ہوتی ہے, بات ہوتی ہے کہ احسان اللہ کو ٹیم میں ڈالا جائے. اس وقت کیونکہ اس کا جو بال ہے ان دی ایئر وہ کافی تیز تھا اور ساتھ اس کا بال نہیں پو رہا تھا. میں کے پی ایل کی بات کر رہا ہوں. بات ہوتی ہے اس کو ٹیم میں ڈالا جائے, ایک بندہ مخالفت کرتا ہے, نہیں جی ہی از ٹو ینگ ٹو پلے ان دا ٹیم. زمان بھی اس وقت پرفارم نہیں کر رہا تھا. مسئلہ کیا آتا ہے کہ جب آپ اس کی گرومنگ سٹیج کی بات کرتے ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ انڈر 19 سٹرکچر کے بعد اس کا, لوگ تو کہتے تھے نا اس کا قصور ہے, میں بھی بیٹھ کے کہہ دوں گا اس کا قصور ہے. یا ریالٹی پہ آپ جاؤ کہ اس کو گروم کس نے کی ہے. وہ جس علاقے سے اس کا تعلق ہے وہاں پر زیادہ تر لوگ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں نا, اس علاقے میں آج تک گئے بھی نہیں ہونے ہیں. وہاں پر اگر گرومنگ سینٹر کی بات کروں تو گرومنگ سینٹر آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے اس کو لاہور میں کتنے عرصے اپنے پاس رکھا ہے ہائی پرفارمنس سینٹر میں. چلے لاہور نہ آپ نے بلایا ہو, سب سے نزدیک ترین تو آپ کا پھر پنڈی ہے نا, پنڈی سینٹر. انفارچونیٹلی یہاں پر آپ کے پاس ہائی پرفارمنس سینٹر نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس سرٹیفائڈ کوچز ہیں نا جن کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے, تو اس کو آپ گروم کر سکتے ہیں سائیکولوجیکلی. آج بھی اگر وہ بی پی ایل کھیلنے گیا ہے وہ اپنے بلبوتے پہ گیا ہے, آپ نے کوئی ریہاب اس کے لیے نہیں کروایا. اپنی اکیڈمی کے اندر وہ کام کرتا ہوا ہے, سارے معاملات ہیں. جا کے اس نے 150 بھی ٹچ کیا, وہاں پر ان پلیبل بھی تھا وہاں پر. پھر مجھے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کمپیٹیو کرکٹ نہیں تھی, کمپیٹیو کرکٹ کے اندر اس کو اتنا وہ ڈومینیٹ نہیں کرے گا. کمپیٹیو کرکٹ کھیلتے ہوئے اس نے ڈومینیٹ کیا, ہم نے ہی ضائع کیا نا, بازو اس کا ہم نے خراب کیا, اس کو جس طریقے سے آپ نے ٹریٹ کیا ہے. اچھا یہ ون سائڈ آف دا پکچر ہے. میں احسان اللہ کے معاملے پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جتنا قصور سسٹم کا ہے نا, آدھا ان کا بھی قصور ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں بہت سی چیزوں کو پرسنلی اس کی جانتا ہوں. آدھا قصور سے دیکھیں پلیئر آن سیزن کیا کر رہا ہے یہ بورڈ کی ذمہ داری ہے. پلیئر آف سیزن ہے پلیئر کی ذمہ داری, وہ پلیئر کی ذمہ داری. میں نے کیوں کہا کہ وہ جس سیٹ اپ سے اس کا تعلق ہے, اس سیٹ اپ کے اندر کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جس کو آپ نے بہت قریب جا کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اور تو آپ کے لیے مشکل ہے, لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں اس کوچ کا نام لے لوں گا. آپ جانتے ہیں کہ مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے, لیکن میں صرف کیوں کس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہو کچھ پلیئرز کی بات کرتے ہیں, کچھ ایسے آپ کے پاس کچھ پلیئرز آتے ہیں انڈر 90 سٹرکچر سے ہیں جو ینگ لڑکے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے, آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے کی کلوزلی ضرورت ہوتی ہے. میرا صرف یہ شکایت تھی کہ کتنا اس کے ساتھ آپ نے کام کیا اس چیز پہ. ہم نے نہیں کام کیا. آپ نے ایک دفعہ اس کو دیکھا, اس کے بعد آپ نے اس کو بالکل ریلیز کر دیا کہ بھائی جان پاکستان ٹیم کے دروازے بند ہیں. آپ نے چلے پاکستان ٹیم سے پہلے کیا کیا, ڈومیسٹک کے دروازے بند ہوئے, ڈومیسٹک کے بعد پی ایس ایل کے دروازے اس کے لیے بند ہوئے. جب اس کو آپریٹ ہوا ٹھیک ہے, اس کا وہ ریہیب بھی ویسا نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا. جب ہم بات کرتے ہیں پراپر ریہیبلیٹیشن کی, پراپر اس کا ریہیب ویسا نہیں ہوا. اس نے اپنے ہی آپ مدد کے تحت اس نے سواد کے اندر اپنی اکیڈمی کے اندر لگا رہا. مجھے صرف اس چیز کا ہوتا ہے جا کے وہ بی پی ایل کھیلتا ہے اپنے بلبوتے پہ, وہ پرفارم کر رہا ہے آپ کے لیے, وہ آپ کا ایسٹ تھا اور آج بھی آپ کا ایسٹ ہے. مسئلہ جب پاتھ وے کی آتی ہے تو شاید ہم تو بات کرتے ہیں نا کہ قائد اعظم ٹرافی اور ڈومیسٹک میں پاکستان میں بہت بڑا ایک گیپ ہے. انڈر 19 اور پاکستان کا جتنا بڑا گیپ ہے, دلدل خالی پاکستان ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان بیٹھے. میں آپ سے گزارش کروں گا کل آپ ایک کاغذ اور پین لے کر آئیے گا, تو ہم اتنے نام لکھ لیں گے نا فاسٹ بولرز کے. ابھی آپ ان کی بات کریں اور آئی ایم شیور کہ وہ ثنا میں ہر دفعہ یاد کراتی ہیں, شاہ نواز دھانی کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے. اور ایسے کتنے بولرز ہوں گے جو, میں صرف فاسٹ بولنگ کی بات کروں, جو پوٹینشلی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں بٹ اس کے بعد سسٹم کے اندر. میں نے وہ ایک بات کی ہے کہ
میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوں، اس لیے میں پاکستان کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نان ٹیسٹ نیشن کھیلا ہوں، وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے. انڈر 19 اور اگر آپ ایک سینئر ٹیم کی بات کرو، اتنا بڑا دلدل ہوتا ہے کہ لڑکا نظر نہیں آتا، کیونکہ جو آپ نے آف سیزن کی بات کی ہے نا کام کرنے کی، اس پہ دھیان کوئی بھی نہیں دیتا. ایشو آپ نے سینئر کرکٹرز کا کہا ہے. مجھے سینئر کرکٹرز، ہم بھی ٹیبل شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ، مجھے صرف اتنا بتا دیں، جب ان کو آپ کہتے ہو نا کہ آپ نے کسی انڈر 19 کے فاسٹ بالر کے ساتھ کام کرنا ہے، میں کرتا ہوں نا، کیونکہ مجھے اسائنمنٹس ملتی ہیں، وہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ پتہ سٹارڈم نہیں ملے گا وہاں سے، فائنینشیل اتنا نہیں مل رہا وہاں سے. ان کا میں ہوں، چاہے میں بھی بیٹھا ہوں سامنے، میں بھی قصوروار ہوں، میرے ذہن میں آئے گا نہیں یار میں نے پاکستان ٹیم کا مینیجر بننا ہے. کیوں؟ سٹارڈم ہے، سوشل میڈیا، ہر چیز ہے وہاں، جو میری پروفائل ہوگی شاید انڈر 19 کے ساتھ نہ بنے. نہیں تو یار سٹارڈم کیوں نہیں ہے؟ آج اگر آپ کا کوئی سابق ٹیسٹ کرکٹر اٹھ کے کہہ دے کہ یار میں علی رضا کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کی ساری ٹریننگ ہر چیز کو میں خود مانیٹر کروں گا، کل کو علی رضا جب پرفارم کرتا ہے تو وہ بعد میں کس کا نام لے گا؟ علی رضا کتنے سال ہو گئے پاکستان کے لیے کھیلتے؟ کم از کم 4 سال تو ہو گئے اس پورے گیپ کی بات کر رہا ہوں. 4 سال میں 4 سال از اے بگ فگر. میں ایڈ میں کروں گا جی. دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پلیئر کوئی اس کی ذمہ داری لے لے، نہیں ہوتا، نہیں کرتے پلیئر. وجہ اس کی میں آپ کو بالکل وجہ ایک بتاتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے یہاں یہ اس میں ان کو نہ پیسہ ملنا ہے زیادہ، نہ ان کو کوئی مائلیج ملنی ہے، نہ ان کو کوئی اور اس طرح کا ان کو بینیفٹ نظر آ رہا ہے اس میں. وہ اگر اس کے بجائے کوئی اور کام کریں، کمنٹری میں کرنا شروع کر دیں یا کرتے ہیں، جس طرح سارے آپ کو فاسٹ بالر آپ نے دیکھا ہے، یا کوئی چیف سلیکٹر کا کام کرتا ہے، ہیڈ کوچ کا کام کرتا ہے، یہ کام ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، فائنانشلی زیادہ ان کو ہیلپ کرتا ہے. یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ کام یہ اس کے لیے آپ کو ایک تڑپ چاہیے دل کی کہ جی میں نے اس کو پلیئر بنانا ہے. اگر وہ آپ کا جذبہ ہے نا پھر آپ بنا سکتے ہیں، جذبے کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے. مینٹور بننے کے لیے تیار ہیں، مینٹور پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. مینٹور میں آپ مینٹور کا تھوڑا سا یہ 2 سال کے جو مینٹور بنے ہیں ان کی آپ اچیومنٹ ذرا دیکھ لینا، مجھے بتائیں نا یہ اچیومنٹ ہے ان کی 2 سال میں انہوں نے یہ اچیو کیا ہے. مجھے تو کوئی اچیومنٹ نظر نہیں آئی، خود سوائے ایک آدھ کے اب سرفراز ہیں یہ چلیں. ان کی ایک اچیومنٹ بڑی زبردست ہے کہ انہوں نے جونیئر کے ساتھ ایک اپنے آپ کو ٹائی اپ کر لیا کہ جی جونیئر کو میں ٹرین کروں گا، ان کو بوسٹ کروں گا، ان کو ہیلپ کروں گا، ان کو جہاں سے میری ٹیکنیک ہوئی جو ہوا سپورٹ کروں گا، سپورٹ کر کے میں ان کو جو بھی ان سے بیسٹ ہو سکا وہ دلواؤں گا. نہیں کرتے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ جو فارمر، میں یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان اینی اسپورٹس ان پاکستان ایک لیجنڈ جو بن جاتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میرا نام رہے، میں ایک لیجنڈ رہوں، میرا ہی نام چلتا رہے اور میں ہیلپ نہیں کروں. اگر ٹیلنٹڈ پلیئر بھی آتا ہے نا اس کو اتنی زیادہ وہ سکھاتے نہیں ہیں، بلکہ بالکل ہی نہیں سکھاتے. میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں جو میرا اپنا تجربہ ہے، پچھلے ڈیکیڈز کا میرا جو تجربہ جو میں نے دیکھا ہے. بات بھی کرو کہ یہ بڑا ٹیلنٹ ہے، اس میں 1-2 خامیاں ضرور نکال کے بتا دیں گے. آپ خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، صرف اس پہ ایفرٹ محنت کر کے وہ انٹرنیشنل سٹار بنتا ہے. وہ انٹرنیشنل سٹار نہیں بنتا جب تک اس کی اچھی کوچنگ، اچھی ٹریٹمنٹ، اچھی گرومنگ نہ ہو. بالکل یہ بڑا ضروری ہے اور اٹس اے پارٹ آف گرومنگ اور پارٹ آف سیٹ اپ ہونا چاہیے. بہت ہوم ورک کر لیا آپ نے ہماری باتوں پہ، مجھے لگتا ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ دیکھیں وائی آئی سیڈ دس، کیونکہ مجھے یہ میرے لیے بڑا پرسنل سبجیکٹ ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر اتنے لوپ ہولز اور ایسے فلاز ہیں کہ انفارچونیٹ ہے کہ ہر پلیئر اوپر نہیں آ سکے گا. تو دیکھیں ونس اگین دس از مائی پرسنل اوپینین کہ سم ون نیڈس ٹو ریز دیئر ہینڈ کہ اگر کوئی ایسا ٹیلنٹ نظر آ جائے نا تو یار میں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار. دیکھیں میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں، سپورٹنگ کلچر ڈیولپ کرنے کی بات ہے. ہم جن ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں نا اور ہم وہاں سے دیکھ کے یہ ڈیبیٹ یہاں پہ شروع کر رہے ہیں کہ جی انڈیا میں راہل ڈراوڈ انڈر 19 چل گئے، یوراج جو ہیں وہ ابھیشیک شرما کو بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی لائف میں ان پلیئرس کو ٹریٹ کیسے کیا گیا، جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے ان کو ٹریٹ کیسے کیا گیا. یوراج نے کینسر فائٹ کیا تو پورا وقت ان کے بورڈ کی ساتھ سپورٹ موجود تھی. وہ واپس آتے ہیں، کم بیک کرتے ہیں، ورلڈ کپ بھی کھلایا جاتا ہے. اس ورلڈ کپ کے بیچ میں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر میچ کے بعد وامٹنگ کر رہے ہیں جا کے، اس حالت میں بھی ان کو کھلایا جاتا ہے. ان کو اوپر چھوڑا جاتا ہے کہ بھئی تم فیصلہ کرو، تم اگر فٹ اپنے آپ کو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب آپ اتنا کسی کو پوری بھر کے دیتے ہیں نا ڈیورنگ دیئر پلیئنگ کریئر، عزت بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی دیتے ہیں، آٹومیٹکلی لوگ چاہیں گے کہ ہم بھی ریٹرن بیک کریں. ہم عزت کتنی دیتے ہیں اپنے سینئر پلیئرس کو؟ آج ہم مانگ تو رہے ہیں ان سے، مجھے آپ گن کے نام بتا دیں ہم نے جن کو ریسپیکٹفلی چھوڑا ہو. وہ واپس لٹرلی میجورٹی جو سینئر پلیئرز ہوتے ہیں وہ سب، اگر آپ ان کو پیسے نہ دیں وہ میچ بھی نہ دیکھیں.
اس کا ریزن یہ کہ آپ اتنی بری طریقے سے اس چیز میں سے نکلے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کرتا واپس ٹراما بن جاتا نا آپ کے لیے اس کی طرف دیکھنے کا. تو یہ کلچر کی بات ہے. اسی طریقے سے باقی ساری فیلڈ ہیں, چاہے وہ کرکٹ کو آپ دیکھ لیں, باقی سپورٹس کو دیکھ لیں, یا باقی فیلڈز کو دیکھ لیں, ادھر بھی میڈیا ہو یا اور جگہ ہوں, جب آپ ایک دوسرے کے اگینسٹ پچ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو, تو آٹومیٹکلی ایک ہاسٹیلٹی آ جاتی ہے. آپ یہ کہیں بھائی تم بھی اچھے ہو, تم بھی اچھے ہو, تمہیں ہم الگ چیز دیں گے, تمہیں ہم الگ چیز دیں گے, کسی کے آپس درمیان میں ہاسٹیلٹی نہیں بنتی. تو ہم لوگ فیئر کے اوپر نا چلتے ہیں انفارچونیٹلی. اس کو ہمیں کلچر کو سب سے پہلے ختم کرنا پڑے گا. پھر آپ اپنے سینئر پلیئرس کو اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیا فیسلٹیز ہے. اگر آج میں جاؤں فار ایگزامپل پنڈی اسٹیڈیم میں کہ جی میں نے 20 لڑکیوں کا کیمپ لگانا ہے, سب سے پہلے کہیں گے جی پیسے کتنے, ہمیں آپ اتنے مہینے کی اتنے یہ پیسے کریں وہ کریں. تو ہر بندہ پھر اپنے فائنانسز بھی دیکھے گا, ہر بندہ یہ بھی دیکھے گا کہ میں اسی ٹائم پر اپنے لیے, کیونکہ اگر پوری لائف آپ کو انڈر پے کیا گیا ہے تو آپ بعد میں کسی وقت تو آ کے اپنا سوچیں گے. سو یہ ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. اور میں بالکل سمجھتی ہوں, میں آج بھی جو ہمارے جتنے اسپنرز ہیں ہماری ٹیم کے یا جو کپتان ہیں, جب بھی ان کے پاس سوال ہوتا ہے میں ضرور ان کو کرتی ہوں, بٹ اوبیسلی مجھے اپنی لائف کو بھی بنانا ہے. اور اسی طرح آئی ایم شیور جو باقی بھی کرکٹرز ہیں یا باقی بھی ایتھلیٹس ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے. سو تالی دونوں طرف سے بجتی ہے. ہمیں اپنے لوگوں کو بہتر ٹریٹ بھی کرنا ہے, ہمیں ان کو ڈیورنگ کریئر اور آفٹر کریئر بھی بہتر ٹریٹ کرنا, تاکہ دل سے کوئی کرے, واپس آنے کا دل کرے کہ بھئی ہاں میں نے یہ چیز اپنے ملک کو واپس دینی. بالکل. اچھا آپ جو بات کری نا, مطلب آنیسٹلی ہم تو اس سرکل کے اندر آتے ہی نہیں ہیں, لیکن ایون بحیثیت ایز این انٹرنیشنل کرکٹر شاید آپ کو روک لیا جائے پنڈی اسٹیڈیم کے دروازے پہ, ایک انسان ہے جو پچ تک جا سکتا ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, وہ پچ ہو, ہاکی ہو, فٹ بال ہو, وہ کوئی نہیں روکے, والی بال کا کورٹ ہو, نہیں ایویں تھوڑی, فٹ سال بھی ہو. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ہم ایک مونٹاج بنا کر کل چلا دیں گے کہ آپ کہاں کہاں پائے گئے ہیں, ساری تصاویر جو ہیں یہ فن کی بات ہے جی. نہیں وہ اس پر چینل کی وجہ سے پائے گا. ایک فیلڈ میں روک دیا تھا, جو بات کر رہی ہے نا فٹ بال پہ, آپ کو یاد ہو ہمارے ساتھ پاکستان کے ہیڈ کوچ تھے تو مجھے اسپورٹس بورڈ پہ روک دیا تھا کہ جی این او سی لے کے تب جا کے آپ کو کوچنگ کرنے دی جائے گی. تو وہی انفارچونیٹ چیز تو ہے کہ ٹھیک ہے, میں ہم خود بھی کہا نا کہ بات تو ینگسٹرز کی کرتے ہیں, لیکن کتنی فیسلٹیز آپ کو الاؤ ہے جہاں پر جا کے ٹرین کرے ینگسٹر, وہ بھی امپورٹنٹ. اگر آپ این سی اے کی بات کرتے ہیں, جس نے پاکستان کھیلا ہوا ہے, جس نے پاکستان کی کیپ پہنی ہوئی ہے, یا اس کو اجازت ہے 24/7 وہ این سی اے کو یوز کر سکتا ہے, کیونکہ اوبیسلی ان کے لیے بنی ہوئی ہائی پرفارمنس. اگر آپ اس کے برعکس جاؤ تو کچھ ایسے بھی نام میں نے وہاں پر دیکھے جو کہ پہلے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر شور مچی تھی, جو انہوں نے ریپرزینٹ نہیں کیا, وہ آگے اگر ہائی پرفارمنس سینٹر میں پریکٹس کر رہے ہیں, جو لڑکے ڈیزرو کرتے ہیں, پھر ان کا کیا قصور نہیں, لیکن جنہوں نے ریپرزینٹ کیا ان کو بھی روکا گیا. آپ کو عمر اکمل والا واقعہ یاد ہوگا کہ ان کو نہیں ٹریننگ کرنے دی گئی تھی. دیکھیں میں نے یہ چیزیں کہا نا کہ آپ, میں اس چیز پہ آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ ینگسٹرز کے ساتھ کام کریں, لیکن میں ایگری کرتا ہوں 100% جو ثنا ہی بات کر رہی ہیں کہ عمر اکمل جو بھی کیس تھا اپنی جگہ پاکستان ریپرزینٹ کیا, اور آئی تھنک ثنا نے تو وہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہم فارمر کرکٹرز کی بات کر رہے ہیں. آن ریکارڈ پی ٹی وی اسپورٹس کی آرکائیو کے اندر یہ پروگرام پڑا ہے, جہاں پر شعیب بھائی ہیز ہائی لائٹڈ کہ شاہد آفریدی کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا وین ہی واز پلئنگ ان دا پلئنگ 11 نہیں رکھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں ان کے منہ پہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو نہیں کھلانا. مطلب آپ ہاسٹیلٹی کی جو ہم بات کریں, وہ تو کرکٹرز کے ٹوائلائٹ تو چھوڑیں, وہ تو ان کے پلئنگ ڈیز سے لے کر ان کے مڈ کیریئر سے چلتی ہے. آپ یہ نیشنل ٹیم کی بات کر رہے ہیں, میں نیشنل ٹیم سرو نہیں کیا, لیگ ٹیمز کی بات کرتا ہوں, چاہے وہ فارن پلیئر ہو چاہے آپ کا لوکل پلیئر ہو, انٹرنیشنلی میں بات کر رہا ہوں. لٹرلی یہ بات کہی جاتی ہے, اگر گرج والا معاملہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہے, ڈس لائکنگ یا لائکنگ ہے, اس کو سیدھا منہ پہ کہا جاتا ہے آخری میچ ہے, پرفارم کیا, کل سے بھائی جان ٹکٹ بک کراؤ, باہر بیٹھ جاؤ چپ کر کے. مجھے بتاؤ نا, جب ایک نیا لڑکا جس نے 2 میچز کھیلے ہوں گے خالی, دونوں میچز میں پرفارم نہیں کرتا, نیا سٹیج ہے نا, اس کے اوپر کیا بیتے گی کہ پہلے ہی اس کا کپتان یا اس کا جو کوچ ہے اس کو بیٹھ کے اس کا کانفیڈنس سارا ڈینٹ کر دیتا ہے. مجھے بتاؤ وہ جا کے گراؤنڈ. یار آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں تو اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ایک سپورٹس کا جو ایک پروگرام ہو نا, جو آپ بات کرتے ہیں ایک سپورٹس کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, وہاں پہ پروجیکٹ ڈائریکٹرز اور مینیجرز کی نہیں بنتی. آپ تو, میں اب نام لوں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی, لیکن آپ سمجھ گئے ہیں کہ بات کہاں جا رہی ہے. لیکن دیٹ بینگ سیڈ, اس پر ہم مزید گفتگو کرتے رہیں گے. آسٹریلیا پاکستان آ رہی ہے, انہوں نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے اور بڑا ہی زبردست اسکواڈ لگتا ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, آسٹریلیا شاید اس آخری فیز کی جو پریکٹس ہے نا, اس کو معیز شاہ صاحب شاید ہم سے زیادہ سیریس لے گا. یہ تو مجھے آئی ایم شیور کہ یہ ٹور ان کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں بہت ضروری اس لیے کہ دیکھیں ورلڈ کپ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں ہو رہا ہے, اور ایسی وکٹس پہ جب آپ ایک بے شک بریف سیریز ہے, 3 میچ سیریز ہے, 4 دن میں 3 میچز ختم ہو جانے ہیں, لیکن اس کے لیے بڑا کچھ انہوں نے اچیو کر لینا ہے. انہوں نے اپنا کمبینیشن دیکھ لینا ہے. گو کہ آپ ہیزل ووڈ نہیں ہے,
میرا اسٹاک نہیں ہے, کمنز نہیں ہے, اس طرح کے پلیئر نہیں ہے, تھوڑے 4-5 پلیئر نہیں ہیں ان کے, میکسویل بھی نہیں ہے. لیکن جو وہ ایک تو ان کا اپنا کمبینیشن کے جو بیسٹ کمبینیشن ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے, اور آپ کے جو ریزرو ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے, لمبا ایونٹ ہوتا ہے, کہیں بھی آپ کو انجری میں آپ کو تھوڑا بہت پرابلم ہو جاتا ہے, تو ریزرو میں کس کو لینا ہے, کون ان وکٹس کو سوٹ کرتا ہے, کون نہیں کرتا, یہ ساری کچھ ان کو بڑا اچھا ان کو ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن سب کو کرکٹ آسٹریلیا کو مل جائے گی, ان کے سلیکٹرز کو مل جائے گی, جو سلیکشن کرتے ہیں ان کو مل جائے گی. یہ امپورٹنٹ ان کے لیے تو ضرور ہے, لیکن ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس کو یہ کہتا ہوں گو کہ ہمیں ابھی تک ہماری ٹیم نظر نہیں آ رہی, جو کہ ہم ڈھونڈ ہی رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کدھر ہے, اور ہمارے جو 15 ہیں وہ کہاں پہ ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. دنیا جہاں کی وہ بات وہی ہے, اگلوں نے سب کچھ کر کے دکھا دیا. ہمیں کوئی ہے انفارمیشن, ویسے آپ کو بھی پتا تو آپ سے کرنا چاہیے. ایک کسی کے ریہیب کیا, لیکن وہ بیٹنگ کر رہے تھے, بالنگ کم کر رہے تھے. اب دیکھیں نا, سو کلوز ٹو ورلڈ کپ, سو کلوز ٹو دس سیریز, دس ویری امپورٹنٹ سیریز, ہمیں اپنا کمبینیشن نہیں پتا. اور ہوپفلی اگلے 1-2 دن میں پاکستان کی ٹیم, مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2 or 3 days بیفور فرائیڈے پاکستان کی ٹیم کو ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ کمبینیشن سے پاکستان. میں تو یہ کہوں گا جلد کر لیں, کیونکہ لوگوں کا سیلف کانفیڈنس بڑا ڈینٹ ہو رہا ہے, سکور نہیں ہو رہا, تو وہ اور یہ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ ایک لوگوں کو امپریشن دے رہے ہیں کہ آپ خود سرٹن نہیں ہیں کہ کون سا وکٹ کیپر آپ کو پسند ہے, ہاں جی, کون سا آپ کو سپنر پسند ہے, یا عثمان طارق کو آپ کھلا رہے ہیں, نہیں کھلانا چاہ رہے, کوئی ریزنز ہیں کیوں نہیں کھلانا چاہ رہے, ہاں جی, نسیم شاہ کا کیا سٹیٹس ہے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اگر آپ نہیں کرو گے تو مطلب ہے کہ پھر آپ اٹلا میں تھا, اگر اس طرح کے ڈیسیژن ہوں گے تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی, کوئی بہتر نہیں ہوتی. ہم نے انڈیا سے میچ کھیلنا ہے, وہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس دفعہ انشاءاللہ ہمیں جیتنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب انڈیا کی ٹیم ہم سے اچھی نہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی بیسٹ کمبینیشن سے اچھے طریقے سے, سالڈ طریقے سے اور کانفیڈنس سے کھیلے. پاکستان, میں کہتا ہوں کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان آرام سے انڈیا کو نہ ہرائے. وہ جو ہم ایشیا کپ کے فائنل میں تقریباً ہم ان کو لے گئے تھے, لیکن وہ بس تھوڑی سی آپ کا جو اوپر کا ٹاپ آرڈر اچھا کھیلا, پھر لوور آرڈر نے کوئی اتنا سکور نہیں کیا. یہ ساری باتیں ہمیں اپنا کمبینیشن ضرور دیکھنا چاہیے. اور اس خاص کر جو سری لنکا کی انوائرمنٹس ہیں, سری لنکا کی پچز ہیں, سری لنکا کا جو وہاں پہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ یہاں کیا کون سا بالرس ہے, کیونکہ بال وہاں میں نے دیکھی, سیریز میں ہم نے دیکھی ہوگی, بال لو رہتی ہے, ہائی سکورنگ گیمز نہیں ہیں. یہ سارا کچھ کیلکولیٹ کر کے اپنے سلیکٹر کو کب کا یہ اناؤنس کر دینا چاہیے تھا, کم از کم 1 مہینہ پہلے تو کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں 7 جنوری کو پاکستان کو ٹیم اناؤنس کر دینی چاہیے تھی, اور آج کیا ہو گیا ہے, 20 تاریخ ہو گئی ہے, کتنا ٹائم اوپر گزر گیا ہے. آگے ہم نے سیریز بھی کھیلنی ہے, وہی ٹیم سیریز کھیلے گی نا, کوئی اور تو نہیں کھیلے گی نا. جس نے ورلڈ کپ میں جانا ہے وہی کھیلے گی. ایک آدھ پلیئر ویسے آپ ٹیسٹ کے لیے آپ ڈال دیں یا کچھ کر لیں. 31 جس طرح آپ کو پتا ہے ڈیٹ ہے فائنل, اس کے بعد تو بڑا مسئلہ ہو جانا ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ اگر خود کانفیڈنس ہوتے ہیں نا کمبینیشن پہ, پھر آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے اس کو اناؤنس کرنے میں. اگر آپ کا سلیکٹر کی بات کر رہا ہوں, ان کا اپنا کانفیڈنس نہیں ہے, وہ اب ڈبل مائنڈڈ ہیں, وکٹ کیپر پہ ہیں, کسی سپنر پہ ہیں, کسی پیسر پہ ہیں, یا اور کوئی مڈل لوور آرڈر کی کوئی مسائل ہیں, اس میں آپ ہیں. تو پھر آپ تھوڑا سا ڈاؤٹ آپ کریٹ کرتے ہو پلیئر کے مائنڈ میں بھی. پلیئر بھی کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. آپ 3-4 پلیئر سے اس وقت دیکھ لیں, حارث روف کا یہ ہے کہ میں ہوں, میں نہیں ہوں. عثمان طارق کا میں ہوں, میں نہیں ہوں. موئی شاہ صاحب, مجھے لگتا ہے پلیئرز کو پتا ہے, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے. لیکن پلیئر کو پتا ہے, مجھے لگتا ہے کنوے ہو چکا ہے کچھ پلیئر. پھر تو ریزن نہیں ہے نا جی, پھر اناؤنس کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, یہ اب دیکھیں نا, یہ $1 ملین سوال ہے. اگر پلیئر کو پتا ہے پھر ریزنز, تاکہ ہم لوگ تنقید نہ کریں. نہیں, وہ آپ کے پاس نہیں, تنقید تو ہم نے دیکھیں, تنقید پرفارمنس پہ ہوتی ہے. پرفارمنس اچھی ہوگی تو میرا خیال ہے پورا پاکستان پیچھے جائے گا, سپورٹ کرے گا. کسی نے ایک بات نہیں, ہزاروں ان کی تعریفیں کرنی ہے. ہاں پرفارمنس نہیں اچھی, کیونکہ یہ ورلڈ کپ ہمیں پرفارمنس دینی ہے. ہم پچھلے ورلڈ کپ میں کہیں نہیں تھے, اور اس کی کسر بھی ہم نے اس ورلڈ کپ میں پوری کرنی ہے. اور ہماری پرفارمنس ایسی ہو کہ کم از کم ہم فائنل میں جب پتا چلا جاتا ہے, پھر اس میں نہیں ہوتا کہ اس دن پرفارمنس ہوتی ہے. فائنل ہمیں کھیلنا چاہیے. نہیں, وہ کہیں ایسے نہ ہو رہا ہو نا کہ آپ پی سی بی فون کریں اور وہاں سے آپ کو ایک آٹومیٹڈ ٹون سنائی دے کہ ٹیم کا احوال جاننے کے لیے 1 دبائیں,
स्क्वाड जानने के लिए 2 दबाएं, आप 2 दबाएं तो वो दोबारा कहें कि स्क्वाड जानने के लिए 3 दबाएं, और इस तरह करते करते वर्ल्ड कप स्क्वाड जानने के लिए अभी बहुत टाइम है, इसलिए इंतजार फरमाएं। आप कॉलर नंबर 295 हैं आखिर में। हाँ जी, बिल्कुल लाइन में आप 295 हैं, तो इसी तरह अगर चलेगा तो नहीं होगा। देखें, हमें एक चैलेंज भी है, और मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि हमने इंडिया से वर्ल्ड कप का फाइनल लेना है, और फाइनल हमने श्रीलंका कराना है। ये मैं हकीकत बता रहा हूं, बहुत बड़ा मिशन बता दिया, बहुत बड़ा मिशन है। अगर ये मिशन पाकिस्तान एक्म्प्लिश पाकिस्तान की टीम कर लेती है, मैं कहता हूँ फाइनल में जो भी होता है, लेकिन फाइनल अगर इंडिया से ले लेती है, नथिंग लाइक नथिंग। देखिए, हमारी तो सेलिब्रिटी आप ही हैं, द क्लोजेस्ट थिंग वी नो टू अ सेलिब्रिटी इज यू। तो आप अनाउंस कर दें, हम मान लेंगे कि यही टीम है, मतलब कोई तो लीड लेना। इतना मुश्किल काम आपने मुझे दे दिया। तो अब कोई कर नहीं ना। पॉजिटिव अभी सिर्फ चीज़ ये है जो मुझे नज़र आती है, जावेद मुगल साहब जो जिनके पास सारे प्लेयर्स इंग्लैंड जाते थे रिहैब के लिए, उनको मेरे ख्याल से गालिबन हेड ऑफ मेडिसिन का लगा दिया गया है। तो अब मुझे ये उम्मीद ज़रूर है कि एटलीस्ट जो मेडिकल साइड पर चीज़ें हैं वो बेहतर हैंडल होंगी कि किस प्लेयर को कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको वो स्ट्रक्चर चाहिए जिस तरह से जो बाहर का एक प्रोफेशनल माइंडसेट है वो आपको जहाँ पर चाहिए, और प्लेयर्स उनको फुली ट्रस्ट भी करते हैं। शाहीन भी उनके पास जा चुके, बाकी प्लेयर्स भी बार बार वहाँ जाके रिहैब करके आ चुके हैं। तो आई होप कि हमारे वर्ल्ड कप से पहले, इस सीरीज़ से पहले हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे प्लेयर्स हैं वो फिट हों। ऑस्ट्रेलिया के 4-5 बड़े नाम नहीं आ रहे सीरीज़ में, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। वो अब एडिशनल मैचेस हैं जिसमें जिस तरह बैकअप प्लेयर्स और बाकी कॉम्बिनेशन में जो फाइन ट्यूनिंग है बस वो उन्होंने करनी है। कमिंग्स भी नहीं आ रहे, मैक्सवेल भी नहीं आ रहे, टिम डेविड, स्टार्क तो वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं है, टिम डेविड भी नहीं आ रहे। तो मैं उन प्लेयर्स की बात करूँ जो स्क्वाड का हिस्सा हैं, तो ये एक नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली कि हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी है, बट अब इसको मज़ीद डिले नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने 12-13 प्लेयर्स तो कंफर्म होने चाहिए जिनको आप पहले 5-6 मैचेस में यूज़ करें। अगर आपके पास ये भी क्लैरिटी नहीं है, सो क्लोजर टू द वर्ल्ड कप, सो डेफिनेटली हमारा डिसएडवांटेज है बाकी टीम्स के साथ। 15 कंफर्म है, आप 12-13 कह रही हैं, लेकिन होता ये है कि रोज़ सुबह सवेरे एक साहब उठते हैं, उस कागज़ को सामने रखते हैं और फिर देखते हैं, फिर सोचते हैं इसको ऐसे या इसको ऐसे कर लूं, और फिर इसी तरह शाम हो जाती है, वो बंद करके वापस रख देते हैं। फिर वो अगले दिन दोबारा उठते हैं, फिर वो कागज़ खोलते हैं और इसी तरह चलता है। तो आप फिर हमें आप न्यूज़ नहीं, ये मैं तो ये भी दरखास्त कर चुका हूँ कि जो उनका चाय का कप है उसको चेंज करके ब्लैक कॉफ़ी में तब्दील करें, शायद कोई ऐसा एड्रेनलिन रश हो कि वो स्क्वाड अनाउंस कर दें। लेकिन इतनी ज़्यादा मिस्ट्री मुझे नहीं समझ आती दुनिया में कहीं भी हुई हो। लेकिन अवैस आपका इतना असर तो ज़रूर है कि आप अनाउंस करवा दें। मतलब हम तो अब सबसे दरखास्त यही कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें वर्ल्ड कप की टीम बता दें। क्या कप्तान बिस्मिल्लाह करके ट्वीट कर देना ये टीम मेरे हिसाब से उनका ज़्यादा असर पड़ेगा। प्रेस रिलीज आ गई तो अच्छा, आपको मजे की बात बताता हूँ, अगर ऐसा इन्होंने कर दिया ना और अगर वही टीम हुई ना, वो उनके ट्वीट की वजह से तब्दील कर देंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होगा कि वही टीम जाएगी। नहीं, मैं किसी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं करूंगी और अपने साथ। अगर आप रियलिटी के ऊपर आए तो रियलिटी चेक पे हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझे इस वक्त फिक्र भी है, जो हम बात भी करते सारे ऑफ एयर बैठ के, आपका इस वक्त बाबर आजम की बात अगर करें, मैं बिग बैश के अंदर जो जिनके बारे में आपने फरमाया कि वर्ल्ड कप में शायद वो ना हो, हाँ, बैक टू बैक उनका स्कोर देखे, मैं अगर रियलिटी की बात करूँ, मुझे खुद परेशानी होती है कि यार क्या वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड में डिजर्व करते हैं? जो उनके सूरत हाल इस वक्त है, मैं कहता हूँ नहीं करते। आपने पोजीशंस की अगर बात करें, अभी तक तो क्लैरिटी आप प्लेइंग 11 स्क्वाड की इसलिए आपकी नहीं हो रही कि आपको समझ ही नहीं आ रही किस प्लेयर को किस पोजीशन पे खिलाना है। उस दिन भी जब 12 ओवर का मैच था और आपको मैचेस मिलेंगे श्रीलंका में, आपने वहां पर क्या बैटिंग लाइनअप लेके चलनी है, सलमान अली आगा किस पे बैटिंग करते हैं, अभी तक वो भी हमें क्लैरिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं माजरत खाऊं, वक्त बड़ा कम है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन। मुझे नहीं पता कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन कहाँ खेलेगा, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि आपके वाले को उधर ही खिलाएंगे जहां आप चाहते हैं, तो उसकी आप फिक्र ना करें। बाकी 10 प्लेयर जहां मर्जी खेलें। सलमान अली आगा नहीं, आपका किधर से सलमान अली आगा? देखें, नाम उसका ऐसे ही शुरू होता है, लेकिन उसके नाम के अंदर जो है ना वो थोड़े से हरूफ जो है वो तब्दील हैं, बट आप बेफिक्र रहें, वो उसी जगह पर खेलेंगे जहां आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। नहीं, नॉट एट ऑल जी, कहाँ होना होता तो सबसे पहले मुझे आता, अगर मुझे नहीं आया तो इसका मतलब है कि ऑल इज ओके। बट दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या होगा ये तो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि हम सभी जानते हैं क्या होने वाला है। लेकिन आपसे हम बार बार ये ज़रूर दरख्वास्त कर चुके हैं कि आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप बताते भी रहते हैं, लेकिन वो जो मिस्ट्री है वो क्यों क्रिएट की जा रही है, इसकी वजह शायद आप बेहतर जानते हैं, तो हमें बता दीजिएगा आपको क्या लगता है क्यों इतनी मिस्ट्री है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर। इसी के साथ मुझे टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।